अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा एक बड़ा इम्पोर्टेंट केस हुआ था पनामा, और उस पनामा उसके ऊपर पूरी पाकिस्तान की मीडिया जो है वो इन्वॉल्व हो गई थी। और फिर वो केस आहिस्ता आहिस्ता, हालांकि उसमें 500 से ज़्यादा अफराद के नाम आए थे, लेकिन वो केस जम गया मियां नवाज शरीफ साहब के साथ आके। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। अब सुप्रीम कोर्ट की इज्जत और हुर्मत पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि वो एक इदारा है, लेकिन उसमें आने वाला कोई जज अच्छा या बुरा हो सकता है और उसके फैसले अच्छे या बुरे हो सकते हैं। चुनांचे पनामा के ऊपर आपके नवाज शरीफ साहब को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा, और पनामा पे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ओकामा पे उनको तायात नाअहली दे दी गई। अब इस सिलसिले के अंदर आपको पता है कि एक वीडियो आ चुकी है जिसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि इनकी सजा नहीं बनती थी, और ये ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये फॉरेंसिक हुई हुई वीडियो जज अरशद मलिक की मौजूद है, जिसमें उन्होंने इस बात को इकरार किया है कि दबाव पर फैसले। और दो अहम तरीन वीडियो जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो साबिक चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार के हवाले से है, जो जज अरशद मलिक की है, जो ऑलरेडी फॉरेंसिक हुई है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ से मिलकर अपनी जो उनसे गलती करवाई गई है उन्होंने उसका उनसे सॉरी किया, और उसमें बाज़ाब्ता साकिब निसार साहब का नाम मेंशन है और एक सर्विंग जज का नाम भी मेंशन है, और चंद अहम तरीन ओहदेदारान के नाम मौजूद हैं जिसके तहत जो है उनको सजा दी गई है। वो कहते हैं कि जनाब ये कहा गया था कि जनाब ये आपके मुल्क व कौम के नेशनल इंटरेस्ट में इनको सजा देना है, और ये उन्होंने कहा सजा नहीं बनती, लेकिन कहने लगा नहीं सजा देना, बल्कि कहा यह जा रहा है बहुत अहम तरीन जराये से कि उस वीडियो में साबिक चीफ जस्टिस का प्रेशर है, और वो ये कह लेंगे मुल्क के बेहतरीन मफाद में इनको सजा भी देनी है, और इतनी सजा देनी है 10 साल और 14 साल। और दूसरा, जब जज अरशद मलिक ने उनसे कहा कि बनती नहीं सजा, उन्होंने कहा नहीं जी मुल्क के बेहतरीन मफाद में देना है। 12 तो वो केस ऑलरेडी जिसके ऊपर मेरा कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस साहब और उसके बाद के चीफ जस्टिस साहब और चंद जजेस के नाम आ रहे हैं, और जो एक सर्विंग जज भी है उनका नाम भी आ रहा है कि उन्होंने पूरा ये मिजाज बनाया हुआ था कि मियां नवाज शरीफ साहब को सजा देनी है। चुनांचे पनामा के केस पे पकड़ा गया, उसमें कुछ नहीं हुआ, तो ओकामा के केस में उनको तायात नाअहली दे दी गई। अब जो इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है कि और बाकी दीगर जो पनामा में जो नाम मौजूद थे उसके आप लोगों ने कोई सुना कभी किसी के बारे में? किसी सुप्रीम कोर्ट ने या किसी अदालत ने उन 500 अफराद जिनका नाम पनामा में आया था उनमें से किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई हो, किसी को पकड़ा गया हो, किसी के ऊपर फौजदारी मुकदमात लगाए, किसी को सजा दी गई हो, किसी के ऊपर GIT बनाई गई हो, किसी को इन्वेस्टिगेट कराया गया हो, किसी के ऊपर मॉनिटरिंग जज लगाया गया हो? कोई सुना है? अगर है किसी के बाद तो हमें भी दे दे, हमारी नॉलेज में नहीं है। सिर्फ एक केस पनामा में पकड़ा गया, ओकामा में सजा दे दी गई। बहरहाल उस केस की अहमियत अब यह है कि जिस दिन कोई एग्जीक्यूटिव आपकी पोजीशन में PMLN या PMLN के दोस्त कोई पाकिस्तान का वजीर आजम बनेगा, वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से तायात नाअहली खत्म कर देगा, और बाकी तो वीडियोज और दूसरी चीजें मौजूद हैं। आप जो अहम तरीन पिंडोरा की पेपर्स आया है उसमें बहुत बड़े तादाद में खास तौर पे हुकूमत के वज़रा का नाम आ रहा है, लेकिन क्या इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई सू मोटो नोटिस लिया? क्या इसके ऊपर कोई एक्शन हुआ? क्या इसके ऊपर कोई तायात नाअहल हुआ? क्या इसके ऊपर किसी की फौजदारी मुकदमात बने? क्या इसके ऊपर किसी की सजा हुई? हमें तो कहीं भी कोई गुनसुन नजर नहीं आए हुए पेंडोरा पेपर्स को बहुत अरसा हो चुका है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है मौजूदा हुकूमत की इस काबीना के अहम तरीन वज़रा के नाम भी शामिल है, लेकिन क्या कहीं कोई कानूनी आईनी कार्रवाई हुई? नहीं हुई। एक सिर्फ अभी पटिशन दाखिल किया है
جناب جماعت اسلامی کے سربراہ نے سراج الحق صاحب نے سپریم کورٹ میں کہ آپ پینڈورا پیپرز پہ جو کرپشن کی بہت بڑی چیز ہے جس میں حکومت کے وزراء شامل ہیں، آپ اس کے اوپر کارروائی کریں. حالانکہ پاناما کا جو مسئلہ تھا اس میں نے پوری ڈیٹیل بتا دی کہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی، صرف ایک شخص پہ ہوئی اور وہ بھی پاناما پہ نہیں، اوکاما پہ ہوئی. تو جو سچ ہے وہ تو آئے گا، میں نہ بولوں کوئی اور بولے گا، کوئی اور نہ بولے سچ بولے گا. حقائق کس طرح ہوئے، کیا ہوئے، وہ بھی سامنے آ گئے. بہرحال تو اب یہ پینڈورا پہ سپریم کورٹ کی بہت بھاری ذمہ داری ہے کہ سپریم کورٹ اس کیس کو اسی طرح ڈیل کرے اور اسی، کیونکہ اس میں بھی جو ہے وہ بڑی آف شور کمپنیاں آ گئی ہیں وزراء کی، بڑے پاکستان کی اہم ترین جو پاکستان کی اس وقت پوزیشن سے معاشی طور پر اس کے لحاظ سے، تو یہ بہت اہم کیس بنتا ہے. سپریم کورٹ اسی طرح کوئی جی آئی ٹی بنوائے، انویسٹیگیشن کرے اور خود سپریم کورٹ ایز اے پروسیکیوٹر بھی، ایز اے انویسٹیگیٹر بھی اور ایز اے جج بھی فیصلہ کرے، تاکہ ان لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ جو پینڈورا میں جن کا نام آیا ہے ان کے ساتھ قانون کے مطابق کارروائی ہو. ورنہ پھر پاکستان کی عوام نے تو یہ محسوس کر لیا ہے کہ یہاں پہ انصاف جو ہے وہ سلیکٹڈ ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا بہت ہی امپورٹنٹ کیس ہے وہ ہے ڈسکا کا. دیکھیں ڈسکا کے کیس میں انکوائری رپورٹ ہے، اب تو انہوں نے ویب سائٹ پہ دے دی ہے، 2 انکوائری رپورٹ ہے. اس کی بنیاد پر آپ کو پتہ ہے کل بھی الیکشن کمیشن میں اس کی جو ہے میٹنگز ہوئی، ایک چیئرمین الیکشن، چیف الیکشن کمشنر کے زیر، اس میں انہوں نے آر او اور ڈی آر او کو تو سسپینڈ کر دیا ہے ان کو. باقی انہوں نے کہا ہے کہ جن لوگوں کے نام ہے ان میں فوجداری مقدمات قائم کیا جائے. اور ظاہر ہے اب اس سلسلے میں ایف آئی آر لانچ ہوگی، ایف آئی آر کے بعد ان کے اوپر ان کو گرفتار کیا جائے گا، مزید اس میں ایکشن ہونا ہے. لیکن ابھی 1 ہفتے بعد جو ہے وہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے جنہوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے فوجداری مقدمات کو. لیکن بات یہاں پر جو آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ آپ پریزائڈنگ آفیسرز، آپ پولنگ آفیسرز، آپ پولیس والے، آپ ان لوگوں کے اوپر تو کارروائی کریں گے. حالانکہ پنجاب حکومت نے ساری ذمہ داری الیکشن کمیشن پہ ڈال دی ہے. اب الیکشن کمیشن نے انکوائری رپورٹ جو دی ہے اس میں یہ پوری طرح سے سامنے آ رہا ہے کہ اس میں پریزائڈنگ آفیسر یعنی آر او اور ڈی آر او کی نیگلیجنسی بھی ہے، پریزائڈنگ آفیسر کی انوالومنٹ بھی ہے، پولنگ آفیسرز کی انوالومنٹ بھی ہے، پولیس کی انوالومنٹ بھی ہے، اس میں حکومت کے مشیر کی بھی انوالومنٹ ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ جو انتظامیہ جب انوالو ہوتی ہے تو انتظامیہ کا تو براہ راست کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جو الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں تو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں، گورنمنٹ ہوتا ہے، دوسرا اپوزیشن کے لوگ ہوتے ہیں. تو یا تو اس ڈسکا الیکشن میں اپوزیشن کو فائدہ پہنچانے کے لیے دھاندلی کی گئی تھی جس میں پوری مشینری استعمال ہوئی، جس میں حکومت کا ترجمان بھی استعمال ہوئے، یا پھر یہ حکومت کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ پوری پلاننگ کی گئی تھی، کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ پوری منظم منصوبہ بندی کے تحت دھاندلی کی گئی ہے. تو یا تو پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ انتظامیہ نے جو ہے وہ حکومت کے نمائندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، جو حکومت ہے جس کے نیچے یہ کام کر رہے ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہاں منظم طریقے سے دھاندلی کی گئی، جس میں پیس پولنگ آپ کے آفیسرز، پریزائڈنگ آفیسر، آر او، ڈی آر او، پولیس سب انوالو ہوئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون ہے اپوزیشن کو فائدہ پہنچنے کے لیے یا حکومت کو؟ تو سب جانتے ہیں، اندھا بھی یہ کہہ دے گا کہ یہ جو بھی کارروائی ہوئی تھی وہ حکومت کو، حکومتی جماعت کو، حکومتی نمائندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا تھا. اور حکومت جن کی ہے ان کے نیچے جو انتظامیہ کام ہو رہی ہے ان کے آرڈرز پہ کیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آرڈر ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے دیا، آرڈر کیا ان کے کوئی مفادات تھے نیچے؟ نہیں، یقیناً پنجاب حکومت اس کی ذمہ دار ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب اس کے ذمہ دار ہیں، وزیر اعظم پاکستان اس کے ذمہ دار ہیں. کیونکہ اگر ان کے ناک کے نیچے انتظامیہ جس کو پنجاب حکومت کا وزیر اعلیٰ انہوں نے نامزد کیا ہے، وہ اگر نیچے اتنی بڑی دھاندلی کروا رہے ہیں اپنی انتظامیہ کے ذریعے، جس میں ان کے مشیر بھی شامل ہیں، جن میں ان کے سی ایم ہاؤس کے لوگ بھی شامل ہیں جن کے نام آ رہے ہیں، تو پھر یہ ذمہ داری تو جا کر ٹھہرتی ہے وزیر اعظم پہ. اور جس طرح لیڈر اپوزیشن نے یہ آواز اٹھائی ہے کہ عمران خان صاحب استعفیٰ دیں،
اور قانون کو فیس کریں. ڈسکا الیکشن کا رزلٹ پاکستان کی تاریخ میں نہیں، دنیا کی تاریخ میں ایسی دھاندلی دیکھنے میں نہیں آئی، ایسی دھاندلی دیکھنے میں نہیں آئی جو کہ ڈسکا الیکشن میں ہے. تو گویا اب اس دھاندلی کے اوپر کیا الیکشن کمیشن صرف انتظامی لیول پر لوگوں کو سزا دے کر فوجداری مقدمات بنا کر معاملات کو ختم کر دے گی، RO کو سسپینڈ کر دیا جائے گا، یہاں تک ہی رکے گا؟ کیا یہ واقعی ایک FIR لانچ کی جائے گی اور اس کو پھیلایا جائے گا اس جگہ تک جہاں سے یہ آرڈر آیا ہے؟ اور یقیناً اہم ترین جو اپوزیشن بھی یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے، اہم ترین لوگوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ ذمہ داری وزیر اعظم کی بنتی ہے اور وزیر اعظم اس ذمہ داری کو قبول کریں اور قانون کا سامنا کریں، استعفیٰ دیں اور آئیں. لیکن ایسا ہوگا نہیں. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. کیا پاکستان میں اتنی ڈیتھ ہو گئی، اتنی کرپشن ہو گئی؟ ابھی میں نے آپ کو جو کرپشن بتایا جو کہ آلریڈی پنڈورا باکس میں آ گیا، ان کے وزیر تو آج بھی کام کر رہے ہیں. تو عمران خان کیا کسی سے استعفیٰ لیں گے؟ جب وہ کسی سے استعفیٰ نہیں لیتے تو وہ اپنا استعفیٰ کیسے دے دیں گے؟ مثلا یہ ڈیمانڈ تو کی جا سکتی ہے لیکن ایسا ہوگا نہیں. لیکن کیا الیکشن کمیشن اس معاملات کو قانونی اور آئینی طور پر اس نہج تک لے جائے گی جہاں سے یہ آرڈر جاری ہوا ہے، اور جو ہڈن پرسن ہے، جو چھپے ہوئے لوگ ہیں جن کے حکم پہ یہ سارا کچھ ہوا ہے، ان تک انصاف اور قانون جائے گا اور ان کو سزا ملے گی؟ یہ بہت ہی بڑی بات ہے اور یہ بہت ہی اہم ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس چیز کو کس طریقے لیتی ہے. اسی طریقے سے الیکشن کمیشن کی ساکھ کے اوپر ابھی فیصل واڈا کا کیس ہے، 2000% کلیئر کیس ہے، اس پہ تایات نائلی. آج اعظم سواتی کا کیس ہے، وہ بھی تقریباً اگر وہ ثبوت نہیں دے پائے تو ان کا بھی تایات نائلی ہے. فواد چودھری صاحب کی بھی ہے. فورن فنڈنگ کا کیس ہے. قاسم سوری کا ایک کیس ہے جس میں 50,000 کے قریب جو ہے ووٹ ڈالے گئے تھے اور وہ پاؤں سے. اب دیکھیے ہماری عدالتوں کو اسٹے دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں جو ٹریبونل ہے آپ کے الیکشن ٹریبونل، اس نے ان کو ذمہ دار ٹھہرایا اور ان کے خلاف ایکشن لیا. لیکن یہ سپریم کورٹ چلے گئے اور سپریم کورٹ نے ان کو اسٹے دے دیا. بھائی سپریم کورٹ اب ہمارے لیے نہیں، اپنے لیے، ان لوگوں کے لیے نہیں، کم از کم اس سپریم کورٹ کے ساکھ کے لیے آپ یا تو ٹریبونل کا فیصلہ غلط ہے، انہوں نے جو انویسٹیگیشن کیا ان کے پاس جو ثبوت ہے وہ غلط ہے، پاؤں سے جو ہے وہ انگوٹھے سے جو 50,000 ووٹ ڈالے گئے وہ غلط ہے، تو آپ اس کو آرڈر دے کے اسٹے کس بنیاد پر؟ مطلب اسٹے سے آپ کیا یہ پوری حکومت چلانا چاہتے ہیں؟ ماضی میں بھی ایسا رہا ہے. سپریم کورٹ کو چاہیے کہ فیصلہ دے دے کہ نہیں جی قاسم سوری صاحب صحیح ہیں اور ٹریبونل نے جو فیصلہ دیا وہ غلط ہے، یا پھر ٹریبونل نے جو فیصلہ دیا ہے اس کی توثیق کر دیں تاکہ قاسم سوری صاحب جو اس وقت ڈپٹی اسپیکر بنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک لحاظ سے غیر آئینی اور غیر قانونی ہے اور ان کا اسمبلی میں بیٹھنا گناہ ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ریگنگ کی ہے اور وہ ریگنگ پکڑی گئی ہے. اب صرف اسٹے کے پیچھے وہ چھپے ہوئے ہیں. آپ قانونی اور آئینی معاملات کو فائنل کیجئے اور اگر قاسم سوری صاحب صحیح ہے تو سپریم کورٹ ان کے حق میں فیصلہ دے اور قانونی دلائل بھی دے کہ جناب یہ چیزیں غلط ہوئی ہیں، یہ صحیح ہوئی ہیں. تو اب پینڈورا بھی اس وقت سپریم کورٹ میں آ چکا ہے، اسٹے کا آرڈر بھی ہے، الیکشن کمیشن کی بھی ساکھ کا مسئلہ ہے، فیصل واڈا کے کیس کا بھی مسئلہ ہے، اعظم سواتی کا بھی ہے، فواد چودھری کا بھی ہے. فورن فنڈنگ کا کیس بتائیے، اتنا کرسٹل کلیئر کیس ہے کہ خود اسٹیٹ بینک نے کوئی 28 کے قریب اکاؤنٹ دیا ہے ان کا اور 4 اکاؤنٹ جو ان کے ملازمین کا ہے انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے. اس کے باوجود الیکشن کمیشن 7 سال سے اس کیس کو ڈیلو کر رہا ہے. تو کیا آپ کی ساکھ رہے گی؟ ہے عوام میں اپنی ساکھ کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس ادارے کے اوپر رحم کرتے ہوئے میرٹ پہ فیصلہ دیجئے، جس طرح الیکٹرانک مشین پہ آپ نے دیا اور جس طریقے سے آپ نے ابھی ڈسکا کا کیا. ڈسکا کے حوالے سے جو انتظامیہ ہے اس کا تو ہمیں پتہ ہے کہ 2-4 کو سزا ہو جائے گی، لیکن جو اصل لوگ ہیں، جو اصل ذمہ دار ہیں، جس کی نشاندہی لیڈر اپوزیشن کر رہے ہیں، جس کی نشاندہی اپوزیشن کے لوگ کر رہے ہیں، جس کی نشاندہی قانون اور آئین کر رہا ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.